बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 4। फिर जब जोहरा जमाल मलिक काफूर के रूबरू हाजिर की गई तो उसके चेहरे पर दूर दूर तक बीमारी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अलबत्ता शादाब चेहरा उस गुलाब की तरह मुरझा गया था जिसे बादे सरसर का कोई गर्म झोंका छू कर गुजर गया हो। जोहरा, तूने बीमारी का ये क्या ढोंग रचा रखा है? मलिक काफूर की जहरीली आवाज गूंजी। क्या तू भूल गई कि हमारे हजूर फरेबकारी की सजा कितनी दर्दनाक होती है? जोहरा जमाल ने कई मुनासिब बहाने तराशे मगर मलिक काफूर यही कहता रहा, अभी तेरे जिस्म में इतनी तवानाई और कशिश बाकी है कि तू अहले दरबार की नजरों को आसूदा कर सकती है, और अभी तेरे पैरों में भी इतनी हरारत बाकी है कि पाजेब की आवाज उभर सकती है और घुंघरुओं की झनकार अहले ज़ौक़ की समातों पर खुशगवार असर छोड़ सकती है। फिर हमारे दरबार से तेरी गैर हाजिरी का क्या मतलब था? जोहरा जमाल ने एक बार फिर अपनी सफाई पेश करनी चाही मगर मलिक काफूर ने उसके हर उज़र को झुठला दिया और अब वो बराह रास्त इस मौजू पर आ गया जो जोहरा के लिए किसी भी लम्हे जानलेवा साबित हो सकता था। अली आमिर आज चित्तौड़ रवाना हो गया और इस तरह के उसके दामन पर तेरी लगाई हुई तोहमत का अक्स तक नहीं था। मलिक काफूर की आवाज में सारे जमाने की नफरतें और गुस्सा सिमट आया था। हमने तुझसे कहा था कि उसकी पूरी शख्सियत को दागदार बना दे, लेकिन हमारी आंखों ने देखा कि दहली से रुखसत होते वक्त अली आमिर के माथे पर फिक्र परेशानी की एक लकीर तक न थी और उसके दामन पर स्याही का एक जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। आखिर इसका क्या सबब है? हमारी नाफरमानी की ये गुनहगार रस्म क्यों रवा रखी गई? मलिक काफूर के लहजे से मुसलसल कहरो नफरत की आग बरस रही थी। जोहरा जमाल ने एक और झूठ का सहारा लेने की कोशिश की। हुजूर, मैं अपनी बीमारी के सबब आफरीदी से बर वक्त राब्ता कायम ना कर सकी। फिर जब मेरी तबीयत कुछ बहाल हुई और मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो वो चित्तौड़ जा चुका था। मैं अपनी इस कोताही पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज मैं खुद ही हजूर को इस नाखुशगवार वाक़े की इतला देने वाली थी कि आपने कनीज को तलब कर लिया। जोहरा जमाल ने अपनी दानिश्त में एक माकूल बहाना तराशा था मगर उसे यह नहीं मालूम था कि ताकतवर भेड़िए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए बड़े पुरअसरार कवानीन रखते हैं। हमारे मुखबिरों ने हमें उसी रात इतला दे दी थी कि तू निस्फ शब के करीब आफरीदी के घर में दाखिल हुई थी और फिर अंदरूने खाना एक तवील वक्फा गुजारने के बाद तूने अपने मकान का रुख इख्तियार किया था। इस बार खिलाफे मामूल मलिक काफूर की आवाज सर्द थी, ऐसी सर्द जैसे कोई अजदहा अपने शिकार को करीब पाकर लज्जत और आसूदगी की सांसें ले रहा हो। उस इंकशाफ के बाद जोहरा जमाल अपने आसाब पर काबू न रख सकी। कुछ देर के लिए उसे मलिक काफूर और इक़्तिदार के हाथों की दराजी का अंदाजा नहीं रहा था। बाजी यकीनन मात हो चुकी थी मगर दरबारी रकासा फिर भी इस उम्मीद पर मलिक काफूर के सामने खड़ी थी कि शायद पंजाए सितम से निजात का कोई पहलू निकल आए, लेकिन यह उसका ख्याल खाम था। ज़हीन शातिर मोहरों की सरकशी को कभी माफ नहीं करते। जोहरा जमाल ने पथराई हुई आंखों से मलिक काफूर की तरफ देखा, फिर उसकी तमाम खुशफहमियां फना हो गईं। मलिक काफूर की आंखों में वही दरिंदगी लौट आई। ये तेरा तीसरा झूठ है। मलिक काफूर का लहजा अचानक आतशी हो गया था। असूलन एक ही झूठ पर इंसान को उसकी कुव्वत गोयाई से महरूम कर देना चाहिए, मगर हमने एक कमजोर औरत होने की वजह से तुझे 3 मौके फराहम किए। फिर भी तेरी फरेबकारी का यह कमाल है कि तू हर बार नए जाविये से झूठ बोलती रही। अब तुझे यह हक नहीं पहुंचता कि तू अपने मुंह में इतनी गंदी जबान रखकर आजादाना घूम सके। हमने तुझे पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर कहीं भी जबान लड़खड़ाई तो फिर तेरी सांसों का तवाजुन बरकरार न रह सकेगा। हमें शक नहीं, यकीन है कि तू अली आमिर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है और तूने हमारा मंसूबा उस पर जाहिर कर दिया है। जोहरा, तेरी इस नादानी ने बड़ी जहरनाक फसल बोई है जिसे तू खुद काटेगी और तेरा महबूब भी। हुजूर, मेरे लिए सख्त से सख्त सजा तजवीज कर सकते हैं मगर मेरी जबान हुकूमत के किसी राज को फाश करने की मुजरिम नहीं है। जोहरा के लहजे में वही एतमाद था जो इंसान को खौफे मर्ग से यकसर आजाद कर देता है। हम अभी तेरे सच और झूठ को परख लेते हैं। उसके साथ ही मलिक काफूर ने उन सितमगर जल्लादों को तलब कर लिया जो तशद्दुद के जरिए झूठ और सच की पहचान कराते थे। जोहरा जमाल को पत्थर के एक सतून से बांध दिया गया, फिर उसके शीशा जिस्म पर मुसलसल ताजियाने बरसाए गए मगर जोहरा जमाल की जबान पर एक ही जुमले की तकरार थी, मेरी अली आमिर आफरीदी से कोई गुफ्तगू नहीं हुई और मैंने कोई सरकारी राज फाश नहीं किया है।
پھر جب زہرا کا پورا جسم گلنار ہو گیا اور وہ بے ہوشی کے قریب پہنچ گئی تو ملک کافور نے ہاتھ کے اشارے سے جلادوں کو روک دیا۔ صیاد کے لیے ایک بے بالوں پر چڑیا کا گلا گھونٹ دینا بہت آسان تھا، مگر ملک کافور کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ صرف رقاصہ کی موت سے اسے تسکین حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ ملک کافور نے شاہی دربار میں زہرہ جمال کی زندگی سے بہت سود کمایا تھا اور اب وہ اس کی لاش سے بھی ایک بڑا نفع وصول کرنا چاہتا تھا۔ زہرہ کو آزاد کیا گیا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ رہ سکی تھی۔ ملک کافور نے خفیہ طور پر ایک شاہی طبیب کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ انسانوں کو شفا بخشنے والا وہ شخص کچھ دیر تک اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا جس کی سحرکار آنکھیں کسی بجھتے ہوئے چراغ کی مانند نظر آ رہی تھی۔ مسیحا کے دل میں ایک درد سا اٹھا مگر سر جھکا رہا کہ کہیں ملک کافور چہرے سے اس کے جذبات کا اندازہ نہ کر لے۔ شاہی طبیب زہرہ کے جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کہیں شام کے قریب وہ اپنی کوششوں میں اس حد تک کامیاب ہو سکا کہ رقاصہ آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش کی جابرانہ فضا کو دیکھ سکے اور اگر اس سے کوئی بات کی جائے تو وہ رک رک کر نحیف آواز میں جواب دے سکے۔ پھر جب رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو ملک کافور نے زہرہ جمال کو بڑے رازدارانہ طریقے سے ایک پالکی میں ڈال کر اس کے گھر بھجوا دیا۔ زہرہ اس حالت میں گھر پہنچی تو وہاں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ اندھی ماں اور چھوٹے بہن بھائی زہرہ کی بے کسی کا ماتم کرنا چاہتے تھے مگر زہرہ نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، ظلم کے گنبد میں انسانی چیخ گونج تو سکتی ہے مگر باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ وہ آواز خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں تمہاری آوازیں گم ہو جائیں۔ خود غرضی اور ہوس کے میل سے پاک ان آوازوں کو سننے کے لیے میں نے وقت کی غلیظ ترین گالیاں سنی ہیں۔ ابھی تو میں جاگ رہی ہوں، ابھی خلوص و وفا کے ان نغموں کو نوحہ خوانی سے بچائے رکھو۔ جب میں سو جاؤں تو زہرہ جمال اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ پھر بھی میری بیٹی کچھ تو بتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اندھی ماں نے اپنی چیخوں پر پہرے بٹھا دیے تھے مگر زبان نہیں کاٹی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں ماں، زہرہ جمال نے چھوٹے بہن بھائی کے نازک دلوں کو صدمات کے شعلوں سے بچانے کے لیے مطمئن لہجے میں کہا۔ طوفان ضرور آیا تھا لیکن کسی تباہی کے بغیر گزر گیا۔ ماں بیٹی کے اشارے کو سمجھ گئی، اس لیے وہ بچوں کی موجودگی میں زہرہ سے مزید کوئی سوال نہیں کر سکی۔ پھر جب رات گئے دونوں بچے سو گئے تو ماں نے اس راکھ کو پھر کوریدا جس میں نہ جانے کتنی چنگاریاں دبی ہوئی تھی۔ زہرہ نے ماں کے سامنے ایک اور بہانہ تراش لیا۔ وہ لوگ مجھے ایک ایسے امیر کی محفل میں رقص پر آمادہ کرنا چاہتے تھے جسے میں سخت ناپسند کرتی ہوں۔ میں رقاصہ ہوں، طوائف نہیں۔ بس میرے اس انکار پر ملک کافور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پھر میرے پورے جسم کو زخموں سے سجا دیا گیا۔ تو نے سلطان سے اس درندے کی شکایت نہیں کی؟ ماں اپنی بیٹی کے زخموں کا احساس کر کے تڑپ اٹھی۔ آہستہ بولیے، فرشتوں کو درندہ کہنا ناقابل معافی جرم ہے۔ زہرہ جمال کی آواز لرز رہی تھی۔ پھر بھی سلطان سے کچھ تو کہا ہوتا۔ زہرہ کی تنبیہ کے بعد ماں کا لہجہ مدھم ہو گیا تھا۔ سلطان سے کس طرح شکایت کرتی کہ وہ تو آج کل آسمان پر رہتے ہیں، کبھی کبھی زمین پر اترتے ہیں تو صرف ملک کافور کے لیے۔ ایسے میں میری کون سنتا؟ یہ کہتے کہتے زہرہ کے دونوں ہونٹ آپس میں پیوست ہو گئے اور چہرے پر اس تشنج کے آثار ابھر آئے جو انتہائی برداشت کے نتیجے میں نمایاں ہوتا ہے۔ بیٹی، یہ ناانصافی کب تک ہوتی رہے گی؟ ماں کی بے نور آنکھیں بیٹی کی حالت زار پر آنسو بہا رہی تھی۔ جب تک قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔ زہرہ کے ہونٹوں سے دھوئیں کی ایک لکیر الفاظ کی شکل میں برآمد ہوئی۔ قیامت تو ابھی دور ہے۔ بوڑھی ماں کی آواز اتنی پست تھی جیسے اس کی گردن ظلم کے نادیدہ ہاتھوں کی گرفت میں ہو اور وہ ضعیفی کی باقی ماندہ قوتوں کو جمع کر کے بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہونے والا انصاف بھی دور ہے۔ قیامت نازل ہونے کی دعا کرتی رہیں کہ ہمارا انصاف بھی اسی دن سے وابستہ ہے۔ اس سے پہلے اندھی ماں کی مایوسی ناقابل بیان تھی۔ اس سے پہلے وہی کاروبار نشاط کے پاؤں ٹھہرے تو کاٹ دیے گئے، سانس تھمے تو توڑ دیے گئے، جسموں کے گداز ختم ہوئے تو غلاموں کے حوالے کر دیے گئے، آنکھوں میں عکس شکایت ابھرا تو بجھا دی گئی، ہونٹوں پر حرف انکار آیا تو جلا دیے گئے۔ متاع کوچہ و بازار کی حیثیت ہی کیا، خریداروں کی مرضی پر ہے، کبھی شبستان کبھی قبرستان۔ اب زہرہ جمال کے جذبات کا لاوا بھی آنکھوں کے راستے بہنے لگا تھا۔ بس اب سو جاؤ ماں، شاید نیند ہم پر مہربان ہو جائے، بہت دنوں سے کوئی خواب بھی نہیں آیا۔ بوڑھی عورت زیر لب کچھ کہتی ہوئی چلی گئی۔ داغ داغ جسم کے باوجود زہرہ جمال کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ملک کافور سے زخم خرید کر آفریدی کی زندگی بچا لی تھی اور خود بھی کسی نہ کسی طرح سازش کے آہنی حصار سے باہر نکل آئی تھی۔ زہرہ جمال کی خوش گمانی تھی کہ ہلاکت و بربادی کا طوفان گزر چکا ہے،
ابھی مشکل سے ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ ایک رات اس کے مکان پر دستک ہوئی۔ گھر کے تمام افراد جاگ چکے تھے، مگر ایک نامعلوم سی دہشت کے سبب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کر دروازہ کھول دیتا یا دستک دینے والے سے پوچھ ہی لیتا کہ وہ کون ہے اور کس کام سے آیا ہے۔ دونوں بچے تو اسی روز سے ہر آہٹ پر لرز جاتے تھے جس دن سے انہوں نے اپنی بڑی بہن کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا تھا۔ اندھی اور بوڑھی ماں ایک بلند حوصلہ عورت تھی، مگر بیٹی کے زخم دیکھ کر وہ بھی اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے ہوا کی سنسناہٹ پر بھی فرشتہ اجل کے پروں کی آواز کا گمان ہوتا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ ہم کوئی قزاق یا راہزن نہیں ہے، دربار سلطانی سے رقاصہ زہرہ جمال کے لیے ایک حکم ہے جس پر فوری عمل درآمد چاہتے ہیں۔ اس آواز کے ساتھ ہی زخموں سے شکستہ زہرہ جمال کراہتی ہوئی اٹھی اور پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ میں حاضر ہوں، ایک لڑکی اپنی تمام تر مجبوریوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ ہمیں اندر آنے دو، یہ ایک رازدارانہ حکم ہے جسے ہم دیواروں سے بھی چھپانا چاہتے ہیں۔ دوسری آواز ابھری جس کے جواب میں زہرہ نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ پہلے ایک اجنبی شخص اندر داخل ہوا اور پھر اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے کئی ناشناسا لوگ درباری رقاصہ کے مکان میں چلے آئے۔ مومی شمعوں کی روشنی جب آنے والوں کے چہروں پر پڑی تو زہرہ کو اندازہ ہوا کہ وہ شاہی فوج کے سپاہی تھے اور مکمل طور پر مسلح نظر آ رہے تھے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ زہرہ کی جان سلب ہوئی جا رہی تھی، اس لیے وہ دروازے کے قریب ہی کھڑے کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی۔ رقاصہ کے سوال کے جواب میں کسی سپاہی کے ہونٹوں کو جنبش نہیں ہوئی۔ وہ فوجی جو سب سے پہلے مکان میں اندر داخل ہوا تھا، اس نے پلٹ کر اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور عقبی حصے کی جانب آنکھ سے اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سپاہی پلٹا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دوران زہرہ کی اندھی ماں ٹھوکریں کھاتی ہوئی سپاہیوں کے قریب آ گئی۔ چھوٹی بہن اور بھائی بھی بستروں سے اٹھ گئے تھے مگر سہمے ہوئے دور کھڑے تھے۔ زہرہ، یہ کیسا حکم ہے جس کی تعمیل کے لیے دن کی روشنی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا؟ بینائی سے محروم ماں نے شدید عالم وحشت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دیتے ہوئے کہا، یہ درباری سپاہی ہیں، سلطان معظم کی طرف سے رقص کی کسی تقریب میں شرکت کا حکم دینے آئے ہیں۔ مگر تو کس طرح رقص کرے گی بیٹی؟ ماں نے زہرہ جمال سے کہا، تو زخمی ہے، جسم کی ایک جنبش سے سارے زخم پھر خون دے اٹھیں گے۔ بوڑھی عورت کی وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ فکر مند نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، زہرہ جمال نے ماں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ مگر سپاہی کی تند و تیز آواز نے گھر کے ہر فرد کا اطمینان غارت کر دیا۔ وہ صفاقی کے بدترین لہجے میں بول رہا تھا، اگر جسم کی ایک ایک شریان سے بھی خون کا دریا جاری ہو جائے تو حکم شاہی ٹل نہیں سکتا۔ تیری بیٹی رقص کرے گی، لیکن رقص فنا۔ کیسی تقریب، کیسا رقص اور کیسی موت! یک زہرہ جمال کی ماں کا لہجہ ہذیانی ہو گیا تھا۔ تم لوگ میری بیٹی کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ اس یتیم بچی نے اپنے فن سے کئی سال تک تمہارے سلطان اور اس کے درباریوں کے جذبوں کو آسودہ کیا، ان کی آنکھوں کو کیف و نشاط کے خوش رنگ مناظر فراہم کیے، اور اب تم اس سے رقص فنا کرانا چاہتے ہو؟ آخر کیوں؟ میری بیٹی کی خدمات کا اس قدر وحشیانہ صلہ، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ ایک جوان بیٹی کی مجبور نابینا ماں گریہ وزاری کر رہی تھی۔ اپنی آواز کو سینے میں گھونٹ دے، کیسی فریادیں مزاج شاہی پر بہت گراں گزرتی ہیں۔ ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہا، تیری بیٹی ایک شاہی راز کو فاش کرنے کی مجرم ہے اور آئین سلطانی میں ایسے لوگ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے۔ کیسا راز، کیسا جرم؟ بوڑھی عورت بھی خوف و دہشت سے چیخنے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا منہ بند کر دیا۔ اگر تیری آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نکلی تو پھر ہم تیری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ بوڑھی عورت لرزتی رہی، اشک بہتے رہے، بے نور آنکھیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی رہیں، مگر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ جب کمرے کا سناٹا گہرا ہو گیا تو دوسرے سپاہی کی آواز ابھری۔ وہ زہرہ جمال سے مخاطب تھا، جو کچھ تجھ سے کہا جا رہا ہے اسے حرف بہ حرف اس کاغذ پر تحریر کر دے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے زہرہ جمال کی طرف ایک سادہ کاغذ، قلم اور دوات بڑھا دیے۔ صورتحال اس قدر حیران کن تھی کہ زہرہ جمال کا ذہن مفلوج سا ہو گیا تھا اور وہ سر سے پاؤں تک پتھر بن گئی تھی۔ جب ایک سپاہی نے اس پتھر پر ٹھوکر ماری تو زہرہ جمال کو ہوش آیا۔ سپاہی کے ہاتھ کی ضرب نے اسے مکان کے فرش پر گرا دیا۔ جلدی کر کہ ہمارا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ زہرہ جمال زخمی کوہنیوں کے سہارے سیدھی ہوئی اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ لے لیا اور موت کے نقیبوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس پر یہ تحریر لکھ دے کہ علی عامر آفریدی نے میری بے آبروئی کی۔ میں اس کی جارحیت کی داستان سنا کر سلطان معظم سے انصاف چاہتی تھی، مگر وہ اتنا با اثر تھا کہ شاہ والا تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن بے عزت ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آفریدی مجھے اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر کے جائز حقوق دے دے، مگر وہ ایک سنگ دل اور بے کردار انسان ہے۔
آخر تمام راستے بند پا کر میں اور میرے گھر والے اس راہ پر جا رہے ہیں جس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد میں، میری اندھی ماں، چھوٹی بہن اور بھائی زہر پی کر ظالموں کی اس بستی سے دور چلے جائیں گے۔ پھر سر محشر میرے ہاتھ میں سلطان معظم کا گریبان ہوگا، وہاں میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ میرا خدا ان سب لوگوں سے جو اس ظلم میں شریک رہے ہیں ایک ایک ذرے کا حساب لے لے گا۔ سلطان علاؤدین خلجی کے دربار کی ادنا رقاصہ زہرہ جمال۔ پورے کمرے پر سکوت مرگ طاری تھا۔ اگرچہ زہرہ جمال کے لیے زندگی ایک غلیظ تہمت تھی، لیکن وہ پھر بھی اندھی ماں اور معصوم بہن بھائی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جمع کر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زہرہ کو زندگی کے محاذ پر شکست فاش ہوئی تھی، مگر وہ سر دربار ناچنے کو بھی ایک جنگ سمجھتی تھی، اور یہ جنگ ان معصوم بچوں کے لیے لڑی جا رہی تھی جو مستقبل کے امین تھے۔ زہرہ نے زندگی کے کثیف اندھیروں میں بھی عہد کیا تھا کہ وہ چھوٹے بہن بھائی کے لیے ہر قیمت پر روشنی خریدے گی۔ پھر وہ زندگی کے دونوں کمسن مسافروں کو اس منزل کا پتہ دے گی جو ان کے بزرگوں کی منزل تھی، مگر ملک کافور نے اس کی آنکھوں سے ایک خواب بھی چھین لیے تھے۔ جب سپاہی کی زبان سے آخری لفظ ادا ہوا تو بوڑھی ماں اس صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے دل پکڑ کر زمین پر گر گئی۔ دونوں بچے اپنی ماں کی حالت زار دیکھ کر رونے لگے، مگر سپاہیوں کی شعلہ بار آنکھوں نے ان کی چیخوں کو بھی ان کے سینوں ہی میں قتل کر دیا۔ اب وہ زرد چہروں اور پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کبھی اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی اس ضعیف ماں کی طرف جو دل کے درد سے تڑپ رہی تھی۔ جب ان کی پتھرائی ہوئی آنکھیں ان دو نقطوں سے ہٹ کر درباری سپاہیوں کی جانب اٹھتی تو وہ ماں اور بہن کی تکلیف بھول جاتے اور بے نیام شمشیروں کی طرف دیکھنے لگتے جن کی آب و تاب میں خون کی موجیں اور موت کے اندھیرے پوشیدہ تھے۔ بالآخر شدید ذہنی اذیت کے بعد زہرہ جمال نے سادے کاغذ پر تحریر منتقل کر دی جسے ملک کافور کے عیار ذہن نے تخلیق کیا تھا۔ جب درباری رقاصہ اپنے اور اہل خانہ کے قتل نامے پر دستخط کر چکی تو ایک سپاہی نے فوجی پیرہن کی جیب سے زہر کی شیشی نکالی اور پھر حکم دیا۔ دوسرے غلام نے 4 برتنوں میں پانی بھرا اور ان میں زہر کے چند قطرے شامل کر دیے۔ سپاہی زہر آلود پانی کی ابتدا زہرہ جمال کے چھوٹے بہن بھائی سے کرنا چاہتے تھے، مگر رقاصہ کی دردناک آواز نے انہیں اس ارادے سے باز رکھا۔ یہ دونوں میرے بچوں کی طرح ہیں، اور ایک محبت کرنے والی ماں اپنی سانسوں کی موجودگی میں بچوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ پہلے یہ زہر مجھے دو، میں کھلی آنکھوں سے اپنے بہن بھائی کے رگوں پہ میں یہ قاتل سیال اترتے ہوئے کس طرح دیکھ سکوں گی۔ جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرنا، کم سے کم مرتے وقت مجھے اذیت تو نہ دو کہ میری وجہ سے 3 بے گناہ ہستیاں نظر اچل ہو گئیں۔ شاید ملک کافور کے سپاہیوں کے نزدیک یہ رحم کی بڑی علامت تھی کہ انہوں نے زہرہ جمال کی درخواست قبول کر لی۔ پھر شاہی دربار میں ناچنے والی ایک خوبصورت لڑکی اپنے ہاتھوں سے زہر پینے پر مجبور ہو گئی۔ زہرہ جمال نے دل و جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی ماں اور بہن بھائی پر الوداعی نگاہ کی اور دنیا سے اس طرح چلی گئی کہ زمین و آسمان اس کی آرزوؤں کے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ زہرہ کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس گھر کے 3 افراد نے بھی زہر آلود پانی سے اپنے ہونٹ اور حلق تر کر لیے۔ انجام آشیاں بہت مختصر تھا۔ برق اجل چند لمحوں کے لیے لہرائی اور چھوٹے سے گلشن میں ہر طرف ہلاکت کا گہرا دھواں پھیل گیا۔ ملک کافور کا مسلح دستہ اس محاذ سے کامیاب و کامران لوٹا جہاں مزاحمت کرنے والی 3 بے دست و پا عورتیں تھیں اور ایک 10-11 سالہ معصوم لڑکا۔ جب سپاہیوں نے زہرہ جمال کی تحریر ملک کافور کے حوالے کی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی شکست خوردہ شہنشاہ نے اپنی تمام جاگیروں کی دستاویز اس کے سپرد کر دی ہوں۔ سلطان علاؤدین خلجی کے محبوب غلام نے درباری رقاصہ کی تحریر پڑھی اور مسموم کہا فضاؤں میں ارتعاش پیدا کرنے لگا۔ پھر ملک کافور کی نفرتوں میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، بد نصیب آفریدی، تو کہاں تک بھاگے گا؟ میں تیرے تعاقب میں آ رہا ہوں۔ علی عامر آفریدی تیز رفتاری کے ساتھ چتوڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ذاتی طور پر اس سفارت سے خوش نہیں تھا کہ اس سفارت نے سازشوں اور ہنگاموں کے سلسلے کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ تمام راستے اپنی ماں بہن کے ساتھ رقاصہ زہرہ جمال کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ اسے رقاصہ کے کردار نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا، مگر اسی تاثر کے عقب سے ملک کافور کی خباثتیں بھی ابھر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ آفریدی سفر کے دوران پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی والدہ شائستہ بیگم اور بہن عالیہ آفریدی کی طرف سے تو مطمئن ہو چکا تھا، مگر اسے زہرہ جمال کی طرف سے شدید فکر لاحق ہو گئی تھی۔ خدا جانے اپنے منصوبے کو ناکام دیکھ کر ملک کافور پر کیا گزری ہوگی اور پھر اس نے زہرہ جمال کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ آفریدی کے ذہن میں بے شمار اندیشے ابھر رہے تھے اور وہ گھوڑے کی پشت پر ہی زہرہ کے بارے میں مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا۔ خدایا، اس مجبور لڑکی کی حفاظت کر جو تیرے گنہگار بندے آفریدی کے غم گسار ہیں۔ اگر وہ چاہتی تو شاہی اعزاز کے ساتھ سیم و زر کا ذخیرہ قبول کر لیتی۔
اور میرے چہرے پر ایسی سیاہی مل دیتی جسے اس دنیا میں کوئی صاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے میرے لباس کو بے داغ رکھا۔ تو بھی اسے ملک کافور کی دست درازیوں سے محفوظ رکھ، وہ جو میری خاطر جلائے جا رہے ہیں۔ انہیں آتش انتقام سے بچا جو میرے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے ہیں۔ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، تیرے سوا آفریدی کا کون ہے؟ وہ تو پہچانا ہی تیرے کرم سے جاتا ہے۔ آفریدی رقاصہ زہرہ جمال کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کر رہا تھا، اور وہ بدنصیب رقاصہ اپنے گھر والوں کے ساتھ قبر میں اتاری جا چکی تھی۔ درباری ضمیر فروشوں کی نظر میں زہرہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکی تھی، اور کسی کو یہ خبر تک نہ ہو سکی کہ ایک ناچنے والی نے اپنی جان دے کر سلطنت خلجی کے ایک وفا پرست سپہ سالار کو ذلت اور رسوائی کے تاریک غار سے باہر کھینچ لیا تھا، اور وہی سپہ سالار اب علاؤالدین خلجی کی زندگی کے نازک ترین مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے چتوڑ کی طرف گامزن تھا۔ آفریدی کے ذہن میں مختلف وسوسے اور اندیشے پرورش پا رہے تھے، مگر یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ زہرہ جمال دردناک موت سے دوچار ہو چکی ہے، اور اب وہی موت اپنے خونی پنجے کھولے ہوئے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بے آب وفاداریوں اور داغدار سازشوں کا سفر جاری رہا۔ ابھی رات بہت زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی، پھر بھی فضائیں اس قدر دھندلی ہو چکی تھی کہ قریب کی چیزوں کو بھی ان کے اصلی نقش و نگار کے ساتھ پہچاننا دشوار ہو گیا تھا۔ آفریدی گھوڑے کی پشت سے اتر کر رات بسر کرنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے عقب میں بیک وقت کئی گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ آفریدی نے اچانک منہ اس طرف پھیر لیا جدھر سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پشت سے کسی دشمن کا نمودار ہونا ایک خوفناک علامت ہوتی ہے، اس لیے آفریدی نے دشمنوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، یہاں تک کہ برگد کے ایک بوڑھے درخت کی زمین پر لٹکتی ہوئی شاخیں اس کے جسم کو چھونے لگی۔ آفریدی کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اس لیے یہ بوڑھا برگد ایک محفوظ خندق ثابت ہو رہا تھا۔ انتظار ختم ہوا اور دیر تک سنائی دینے والی آوازیں آفریدی کے قریب آ کر گم ہو گئیں۔ افغان زادے نے آنے والوں کو دیکھا، وہ 15-20 کے قریب مسلح شہ سوار تھے، مگر سب کے چہرے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ تم لوگ کون ہو؟ آفریدی کی آواز میں زلزلے کی سی دھمک تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آفریدی نے آنے والوں سے پوچھا اور آہستہ آہستہ برگد کے گھنے درخت کے قریب ہوتا چلا گیا۔ ہم ان بھیانک جنگلوں کے حکمران ہیں، رات کی تاریکیوں پر ہماری حکومت ہے، اور ہم ادھر آنے جانے والوں سے ان کے جان و مال کا خراج وصول کرتے ہیں، ایک نقاب پوش شہ سوار نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آواز بگاڑ کر مصنوعی لہجے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آفریدی ایک لمحے کے لیے چونک اٹھا۔ بولنے والے کا لہجہ ضرور بگڑا ہوا تھا، مگر اس کی گفتگو میں وہ روانی تھی جو قزاقوں اور رہزنوں کے معیار کلام سے بہت بلند تھی۔ یہ مقامی لوگوں کی زبان نہیں تھی۔ اس خیال نے آفریدی کو حیرت میں ڈال دیا تھا، مگر صورتحال کی سنگینی نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم لٹیرے ہو؟ علی عامر آفریدی کسی جھجک اور گھبراہٹ کے بغیر آنے والوں سے مخاطب تھا۔ لٹیرے نہیں، دوسرے نقاب پوش کی آواز نفرتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہم فرما روائے شب ہیں، اندھیروں کے شہنشاہ۔ پھر جیسے ہی اس شخص کے الفاظ کی باز گشت ختم ہوئی، تمام نقاب پوش اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ ان سب کی شمشیریں بے ناام تھی، وہ تعداد میں اپنے دشمن سے زیادہ تھے، اس لیے بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ علی عامر آفریدی بھی اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق پیچھے ہٹتا رہا، اور پھر وہ برگد کی پھیلی ہوئی شاخوں کے درمیان سے گزر کر بوڑھے درخت کے تنے سے جا لگا۔ برگد کا تنا اس قدر طویل و عریض تھا کہ اس کی آڑ میں 8-10 آدمی اطمینان سے چھپ سکتے تھے۔ پھر جب ملک کافور کے سپاہی بیک وقت آفریدی پر حملہ آور ہوئے تو ان کی شمشیریں درختوں کی شاخوں سے الجھ گئیں۔ آفریدی نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3-4 سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ آفریدی سلطان علاؤالدین خلجی کے ماہر شمشیر زنوں میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ اس نے بارہا ایسے مناظر پیش کیے تھے کہ اس کی تلوار دشمن کے جسم سے گزر گئی اور دشمن قتل ہونے کے باوجود اپنے پیروں پر کھڑا رہا۔ دوسرے سپاہی سمجھے کہ وہ زندہ ہے، مگر جب اسے ہاتھ لگایا گیا تو مقتول کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر گر گیا۔ چتوڑ کے گھنے جنگل میں بھی آفریدی نے اپنے اسی فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ دشمنوں کی تلواریں درختوں کی شاخوں میں الجھ گئیں اور آفریدی کی شمشیر اس طرح ان کا کام تمام کر گئی کہ دوسرے لٹیروں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے کئی ساتھی زندگی کے قافلے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئے ہیں۔ ملک کافور کے سپاہیوں نے دوسری یلغار کی۔ آفریدی برق رفتاری کے انداز میں اپنے دائیں جانب پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ دشمنوں کی بیشتر تلواریں برگد کے درخت میں پیوست ہو گئیں۔ آفریدی فوراً ہی درخت کی اوٹ سے نکلا اور اس بار بھی اس کی شمشیر نے 3-4 دشمنوں کے سر قلم کر دیے۔
مخالفین کی تقریباً نصف قوت تباہ ہو چکی تھی، مگر اس دوران حملہ آور افریدی کے منصوبے کو سمجھ چکے تھے، اس لیے ایک سپاہی نے چیخ کر کہا، درخت کو چاروں طرف سے گھیر لو، اگر ایسا نہیں کیا تو تم سب کے سب مارے جاؤ گے۔ دشمنوں کا یہ ایک بہتر منصوبہ تھا، مگر افریدی ذرا بھی ہراساں نہیں ہوا۔ اس نے اپنی پشت برگد کے درخت سے لگا دی اور حملہ آوروں کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ملک کافور کے سپاہی درخت کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ افریدی کی پشت پر وار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجتاً گھیرا ڈالنے والے سارے سپاہی ایک ایک کر کے سامنے آ گئے۔ پھر ناگہاں 11-12 تلواریں فضا میں بلند ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ تلواریں اپنے شکار پر جھپٹتی، افریدی کا وہی مخصوص ہنر کام آیا۔ 2 سپاہی اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور افریدی کی تلوار ان کے جسموں سے گزر کر فضا میں لہرانے لگی۔ اب صورتحال بدل گئی تھی۔ تمام دشمن ایک ہی وقت میں حملہ کر کے افریدی کا قصہ پاک کر دینا چاہتے تھے، اس لیے ساری تلواریں اس تنہا شخص کی طرف لپکنے لگی جو اپنی پشت کی جانب درخت کو ڈھال بنائے ہوئے ایک محدود دائرے میں جنگ کر رہا تھا۔ یہ حکمت عملی افریدی کے لیے مفید بھی تھی اور نقصان دہ بھی۔ مفید اس لیے کہ درخت کی آڑ لے کر وہ عقبی حملے سے محفوظ ہو چکا تھا، مگر اس طریقہ کار میں نقصان کا پہلو یہ تھا کہ افریدی چند گز کے ایک حلقے میں سمٹ کر رہ گیا تھا۔ حملہ آور کثرت تعداد کے سبب پھیلے ہوئے تھے۔ افریدی سامنے کے وار کو اپنی سپر پر روک رہا تھا، لیکن دائیں اور بائیں ہاتھ کے حملوں کو روکنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ برق کی مانند گردش کر رہے تھے، مگر پھر بھی دشمنوں کی کوئی نہ کوئی تلوار اس کے جسم کو چھو لیتی اور زخم کا منہ کھل جاتا۔ یہ لڑائی دیر تک جاری رہی۔ اس دوران افریدی نے زخمی ہوتے ہوئے بھی مزید 4-5 سپاہیوں کو موت کے دہانے تک پہنچا دیا تھا، لیکن ابھی اتنے ہی دشمن اور باقی تھے جو افریدی پر غالب آتے جا رہے تھے۔ زخمی سپاہیوں کی چیخوں اور شمشیروں کی جھنکار نے رات کے سناٹے کا جگر چاک کر کے فضا میں عجیب سا شور پیدا کر دیا تھا۔ اسی شور کے سبب درختوں پر سوئے ہوئے پرندے بیدار ہو گئے تھے۔ پھر جب پرندے اپنے آشیانوں سے چیختے ہوئے اڑے تو جنگل کی فضا اور بھی ہیبتناک ہو گئی۔ جس درخت کے نیچے جنگ ہو رہی تھی وہ بے شمار گدھوں کا مسکن تھا۔ گدھوں کے پروں کی تیز سرسراہٹ اور پرہولہ آوازوں نے مزید دہشت پھیلا دی تھی۔ اس اچانک افتاد سے حملہ آوروں کے گھوڑے بھی فرار ہو گئے اور ملک کافور کے سپاہیوں کی یکسوئی بھی متاثر ہوئی۔ ان کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رک گئے تھے۔ کچھ ساعتوں کی اس مہلت نے افریدی کو بھی اپنے دفاع کے لیے ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ دشمن ذرا جھجکا تو افریدی کی تلوار نے 2 سپاہیوں کی زندگی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب مخالفین کی تعداد 3 تک محدود ہو گئی تھی۔ افریدی کے لیے انہیں ٹھکانے لگا دینا زیادہ آسان تھا، مگر شدید زخمی ہونے اور بہت دیر تک مصروف جنگ رہنے کی وجہ سے اس کے بازو شل ہوتے جا رہے تھے اور فضا دشمنوں کے حق میں سازگار نظر آنے لگی تھی۔ خود افریدی کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب دشمن اس کے جسم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اچانک بساط الٹ گئی۔ افریدی کا ذہین اور وفادار گھوڑا جو قریب ہی کھڑا اس کشمکش کو دیکھ رہا تھا، موقع ملتے ہی عقب سے دشمنوں پر جھپٹ پڑا اور اس کی اگلی دونوں ٹاپیں ایک دشمن کے سر پر پڑی تو وہ غیر متوازن ہو کر سامنے کی جانب گرتا چلا گیا۔ افریدی نے اس تائید غیبی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی شمشیر دشمن سپاہی کے شکم میں اتار دی۔ یہ افریدی کی اضطراری غلطی تھی۔ وہ اپنی تلوار کھینچنے بھی نہیں پایا تھا کہ دوسرے دشمن نے وار کیا۔ افریدی نے حیرت انگیز عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ڈھال آگے بڑھائی، مگر تلوار پھسلتی ہوئی افریدی کے سر تک پہنچ گئی۔ اگرچہ ڈھال نے وار کی طاقت کو کمزور بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی افریدی کے سر پر گہرا زخم آیا۔ چند لمحوں کے لیے افغان زادے کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، مگر گھوڑے کی بروقت مداخلت نے اس دشمن سپاہی کو بھی زمین بوس ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی دیر میں افریدی سنبھل چکا تھا، اب اس کا صرف ایک مد مقابل باقی تھا۔ افریدی اپنی تمام قوت ارادی کو سمیٹ کر آگے بڑھا۔ زمین پر گرے ہوئے سپاہی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن افریدی کا گھوڑا پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے 2 ٹھوکروں میں سپاہی کا سر کچل دیا اور پھر آخری دشمن کی طرف پلٹا۔ اب کی بار دشمن کا سینہ گھوڑے کی ٹاپوں کا ہدف تھا۔ ملک کافور کا آخری غلام پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ افریدی اسے ختم کرنے کے لیے اپنی شمشیر کو استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن گھوڑے نے اپنے زخمی آقا کو اس زحمت سے بچا لیا اور دشمن کو اس طرح روند ڈالا کہ اس کے سینے کی ہڈیاں تک چٹکنے لگی۔ مار کا افریدی کے سر رہا۔ اس نے نمناک آنکھوں کے ساتھ اس جانور کی گردن پر اپنا سر رکھ دیا جو عزیزوں سے بڑھ کر غم گسار اور انسانوں سے زیادہ وفادار تھا۔ ابھی افریدی سر ٹیکے کھڑا تھا کہ اسے کچھ فاصلے سے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی۔ افریدی نے گھبرا کر دیکھا، ایک انسانی ہیولا گھوڑے پر سوار بھاگا چلا جا رہا تھا۔ کم نسل بے اعتباروں کی اولاد غلام زادہ اپنی جان سلامت لے گیا۔ علی امیر افریدی اس قدر زور سے چیخا کہ دور تک جنگل کی ساکت فضا گونج اٹھی۔ اس نے اپنا سارا غصہ فرار ہونے والے سپاہی پر اتار دیا تھا اور سینے میں دبی ہوئی تمام نفرتیں خاموش درختوں کو منتقل کر دی تھی۔
یہ وہی سپاہی تھا جو پہلا زخم کھا کر اپنے ساتھیوں کی صف سے الگ ہو گیا تھا اور دور کھڑا ہوا اس خون ریز ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جب تقدیر نے آفریدی کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ آفریدی نے پلٹ کر ان سپاہیوں کی طرف دیکھا جن میں سے بیشتر موت کی خوراک بن چکے تھے، باقی سسک رہے تھے اور 2-4 گھڑی کے مہمان تھے۔ آفریدی نے اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب کوئی دشمن اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، اپنے زخموں کی طرف دیکھا۔ ویسے تو پورے جسم پر ہی ہلکے ہلکے زخموں کی لالا کاری تھی، مگر سر کا زخم زیادہ گہرا تھا جس سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ آفریدی نے خون روکنے کے لیے اپنی دستار کھولی اور اسے دوبارہ اپنے زخم کے گرد لپیٹ لیا۔ پھر کچھ دیر تک وہ ذہنی کشمکش کا شکار رہا۔ اجنبی علاقے میں رات کا سفر مشکل ترین کام تھا، مگر کسی درخت کے سائے میں ٹھہر جانا اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ آفریدی سوچنے لگا کہ اگر ساری رات خون اسی طرح بہتا رہا تو وہ صبح تک جنبش کرنے کے بھی قابل نہیں رہے گا۔ اس خیال نے افغان زادے کو سفر جاری رکھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ پھر کسی نہ کسی طرح وہ لمحہ بھی آ گیا جب آفریدی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے درختوں کی اوٹ سے مچھر کی افق پر ہلکی ہلکی روشنی نظر آنے لگی تھی اور صبح کے آثار نمایاں ہو چلے تھے۔ آفریدی نے گھوڑے کی رفتار کسی قدر تیز کر دی، اب گزرنے والی ہر ساتھ اس کے لیے خطرے کا پیغام لے کر آ رہی تھی۔ زیادہ خون بہ جانے سے نکاہت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ آفریدی کا سر چکرانے لگا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گھوڑے کی پشت سے گر کر مزید زخمی نہ ہو جائے، اس لیے لگام پر آفریدی کے ہاتھوں کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ یہی وہ لمحات تھے جب علی عامر نے دل ہی دل میں اپنے خدا کو پکارا تھا، اے بے پناہ اور لازوال قدرت والے، اپنے عاجز و ناتواں بندے آفریدی کو اتنی ہمت دے کہ وہ چتوڑ پہنچ کر سفارت کی پہاڑ جیسی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکے۔ آفریدی کی دعا قبول ہوئی، مگر اس طرح کہ جب وہ تاریک جنگل کی حدود سے باہر نکلا تو صبح ہو چکی تھی اور سامنے چتوڑ کی سرحدوں کے محافظ دستے ادھر ادھر گردش کرتے نظر آ رہے تھے۔ علی عامر نے گھوڑے کو ایڑ دی، سبک رفتار گھوڑا آگے بڑھا، لیکن اس کے ساتھ ہی آفریدی کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پلکیں اور کچھ دیر کھلی رہیں، مگر کثرت سے خون بہ جانے کے باعث اب کمزوری آفریدی پر مکمل غلبہ پا چکی تھی۔ آفریدی کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی اور وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ بھی ایک خوفناک حادثہ تھا مگر ٹل گیا۔ آفریدی کے پاؤں رکابوں میں الجھے ہوئے نہیں رہ گئے تھے، ورنہ برق رفتار گھوڑا نادانستگی میں اسے کھینچتا ہوا دور تک لے جاتا۔ پھر جب گھوڑے نے پشت پر اپنے آقا کا وزن محسوس نہیں کیا تو وہ کچھ دور جا کر ٹھہرا اور پھر آفریدی کی جانب پلٹ پڑا۔ چتوڑ کے سرحدی محافظوں نے بھی ایک اجنبی شاہ سوار کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے بیک وقت کئی راجپوت سپاہی آفریدی کی طرف دوڑ پڑے۔ اجنبی، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک راجپوت سپاہی آفریدی پر جھکا ہوا کرخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آفریدی نے اس کی آواز سنی، ابھی کچھ ہوش باقی تھا، وہ آنکھیں تو نہیں کھول سکا مگر اس کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ میں سلطان علاؤ الدین خلجی کا سفیر ہوں، علی عامر آفریدی رک رک کر بول رہا تھا۔ مجھے رانی پدمنی کے حضور لے چلو۔ اتنا کہہ کر آفریدی بے ہوش ہو گیا۔